नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हम सब तमाम बहनें यहाँ पर मौजूद हैं क्लास में अल्लाह के कलाम पाक को समझने के लिए, सीखने के लिए। तो उसी अल्लाह का नाम लेकर आज हम अपना जो क्लास है शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा डिले हो चुका है, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। आ, जैसे कि आप सबको पता है, हम सूरह अन-निसा जो कि मुकम्मिल हो चुकी है, उसके हम खाली पॉइंट्स देखने लगे हैं। इन शॉर्ट में हम शरीयत पॉइंट्स जो कहते हैं, मेन जूस जिस्ट जिसको कहते हैं, हर रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला क्या हाईलाइट कर रहा है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, आज 9th रुकू देखेंगे हम इंशाल्लाह। यानी 60 ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे आज 9th रुकू। तो इस रुकू के अंदर सबसे पहले फ्रॉम 58 टू 70 आयत हम देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हुक्म देता है अमानत और इंसाफ का। अगेन अमानत, ये कितनी बहुत जरूरी है। ये हाईलाइट देखिए, ये वर्ड्स जब हमारे हाईलाइट होते हैं, दैट मीन्स कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बताता है तो उसमें मेन क्या चीज होती है, हमारे समझने की मेन क्या चीज होती है। तो देखिए यहाँ पर अमानत और इंसाफ की अगेन बात हो रही है। यानी अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अमानतें इनके हकदारों तक पहुंचाएं। किस तरह से हमें हकदारों तक उनकी अमानतें पहुंचानी चाहिए, वो भी इंसाफ के साथ। और शरीयत में अमानत की जो अदायगी है वो बुनियादी उसूल है। यानी बेसिक फाउंडेशन क्या है, अमानतों की अदायगी। यानी जिस जिस की अमानतें हैं उनका अदा करना, ये बुनियादी उसूल है हमारा। और अल्लाह के रसूल की इताअत करना, अल्लाह के जैसे अल्लाह की एक तरफ आता है कलाम पाक में कि अल्लाह के रसूल की इताअत करना इज लाइक अल्लाह की इताअत करना। क्यों? हम अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हम तक पैगाम पहुंचाया है, वो कौन से हैं? अपने से नहीं ना कुछ पहुंचाया। हर चीज जो अल्लाह ताला ने उनसे वही की, और अल्लाह ताला ने चाहा कि जो चीजें हम तक पहुंचे, वही चीजें यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया। तो इसीलिए कहा गया ना कि अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत करना जैसे है। और फिर यहाँ पर यह भी कहा गया है कि तागुत से इज्तिनाब कैसे करें, शैतान के रास्तों पर चलने से इज्तिनाब करना, बचना। यानी जो कोई भी रास्ता ऐसा है जो शैतान की तरफ लेकर जाता है, शैतानी कामों की तरफ हमें लेकर जाता है, तो हमें इनसे किस तरह से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। यानी जो कहते हैं ना बातिल निजाम, शैतान का मतलब ये नहीं, तागुत का मतलब ये नहीं कोई एक इंसान है या कोई इंसान नुमा चीज है कि हम उसको देखें। हाँ, बातिल निजाम या चाहे बातिल हुक्मरानी क्यों ना हो, बातिल निजाम या हुक्मरान के फैसलों को कबूल करना मुनाफिकत बताई गई है। देखिए हम क्या कहते हैं, मुनाफिक का मतलब कोई एक कैटेगरी का इंसान होगा नहीं। मुनाफिकत हमारे
ایون مسلمانوں کے اندر ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں بھی منافقت ہوتی ہے. وہ کس کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کلیئر چیز، منافقت. منافقین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان پر چلتے نہیں ہیں. ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو منافقت ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزوں کے پر بھی ہے، کچھ فیصلوں کے پر بھی ہے. لائک کوئی حکمران یا کوئی نظام غلط فیصلے کرتا ہے تو ان فیصلوں کو قبول کرنا بھی منافقت ہے. یعنی جو فیصلے ہمارے شریعت سے نہیں ملتے ہیں، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے. تو آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایمان کی شرط ہے. یعنی آپ کا ایمان کامل ہونے کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ رسول کی اطاعت میں ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں شریعت لا کر دی، پیغامات لا کر دیے، تو ان کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے ہونے چاہیے، ہماری زندگی چلنی چاہیے. تو اس کا ان شارٹ ہمارا ایمان مضبوط ہے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر 64 آیات میں یہ بتایا کہ دیکھیں فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول. یعنی توبہ اور استغفار کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. پل پل ہمیں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. کچھ گناہ ہوتے ہیں جان کر، کچھ گناہ ہوتے ہیں انجانے میں، تو اس لیے ہمیں ہر بار توبہ اور استغفار اللہ کا کرتے رہنا چاہیے. لائک شریعت مسلمانوں کو گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم دیتی ہے. یہ عمل اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. یعنی آل دا ٹائم ہم اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ایوری ٹائم ہم نہ جانے کون سی غلطی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو استغفار جو ہے یہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری رہنا چاہیے. تو اس بات کے بارے میں یہاں پر ایک پوائنٹ بتایا گیا ہے. پھر 69 to 70 میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے. یعنی they will be like انبیاء، صدیقین، شہداء. یہ آلریڈی میں بتا چکی ہوں. صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے. یعنی یہ جو بڑے بڑے اللہ کی عبادت گزار ہو کر چلے گئے دنیا سے، ان کے قریب اگر ہمیں رہنا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت میں مقام پانا ہے، تو کیا ہے، ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور یہ شریعت کا وعدہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کا کیا ہے، بہترین ساتھی اور اعلیٰ درجے ملنے والے ہیں. تو اس میں شرعی اصول کیا ہیں؟ انصاف اور امانت کی پاسداری. شرعی اصول کیا ہیں اس میں؟ پہلے تو میں نے تھوڑا ایکسپلینشن کیا. اب یہ پوائنٹ وائز اگر آپ دیکھا جائے تو شرعی پوائنٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر شرعی پوائنٹس کیا بتاتا ہے وہ دیکھیں. سب سے پہلا انصاف اور امانت داری دکھاتا ہے. یہ اہم پلر ہے ہمارے ایمان کا، رائٹ. پھر اللہ رسول کی مکمل اطاعت کی جائے. ایسے نہیں کہ کچھ چیزوں پر چلا جائے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ 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 معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے جی، ہم تھوڑا کریں گے، تھوڑا نہیں کریں گے، چلے گا، معاف کریں گا اللہ. نہیں، یہاں پر یہ کہا گیا اللہ رسول کی مکمل. سمجھ میں آتا؟ یہاں پر کوئی چھوڑنے کی بات کہیں بھی نہیں ہے. مکمل مطلب ٹوٹل، ان ٹوٹلٹی ہمیں کیا ہے، اطاعت کرنا ہے. یہ ایمان کا جز ہے ہمارے. پھر باطل نظام، چاہے جو کوئی ہو، حکمران جو کوئی بھی ہو، اگر نظام باطل ہے، شیطانی ہے، طاغوت کا ہے، تو پھر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے.
ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ان کو فالو کرنے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو ہمیں غور فکر کرنا ہے. ہر رولز جو پاس ہوتے ہیں اس پر غور فکر، یعنی کہیں یہ اللہ رسول کو ہرٹ تو نہیں کرتے. یہ جو انہوں نے جو بھی قانون پاس کیے ہیں، لائک ہماری آج کی جو حکومت ہے، جو ہمارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے حکمران ہیں، اگر جو کچھ بھی وہ لوگ قانون پاس کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک بیفور اپلائنگ اٹ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کو ہرٹ تو نہیں کرتے یہ قانون. تو ہمیں ایسا اگر پتہ چلے تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور جو ایک پوائنٹ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ فیصلے جو بھی کریں گے ہم، وہ شریعت کے ہی مطابق ہونے چاہیے، ہماری دنیا کے قانون کے مطابق نہیں. دنیا چاہے جو کرے، لیکن ہمارے جو بھی فیصلے ہوں گے، چلو کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ تو اس کا ایک فیصلہ کرتے ہو آپ کہ یہ کرو گے. لیکن چلو شادی کا فیصلہ کرتے ہو، نکاح کا فیصلہ کرتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری شریعت کس طرح سے فیصلہ کراتی ہے، نکاح کا فیصلہ شریعت کے اندر کیا ہے. تو اس طرح سے ہمیں ہر پوائنٹ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے یہاں پر 9 رکوع. اور توبہ اور استغفار، یہ ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھاتا ہے کہ توبہ کے دروازے ہماری سانس بند ہونے سے پہلے تک اللہ کے کھلے ہیں. تو یہ رکوع ان شارٹ ہمیں شریعت کی بنیادی اصول بتاتا ہے، ہماری بنیادی اصول کی بہت ہی کلیئرلی وضاحت کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے. پھر الحمدللہ رکوع 9 کمپلیٹ ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رکوع 10 دیکھتے ہیں، 71 سے 81 تک. رکوع 10 میں جو آیت 71 سے 81 ٹوٹل 10. تو یہاں پر اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں بہت زیادہ بتا رہا ہے. اس رکوع کے اندر 10 رکوع کے اندر یعنی جنگی معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور اس میں جنگ کے اندر ہمیں امینوں کی، اپنے لیڈروں کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے. اور جو منافقت ہوتی ہے دل میں، ڈوگلا پن جس کو کہتے ہیں، میں ہمارے بات میں کہوں گی منافقت یعنی ڈوگلا پن. دو طریقے کا، ایک طریقے پر نہیں، 2 طریقے پر چلنے والے. یہ جو ہے اس سے ہمیں شریعت ہماری روکتی ہے. یہ 2 طرح سے بیہیویئر ہماری شریعت یہاں پر روکتی ہے. اور یہاں پر جنگ کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کی احتیاط کیسی کرنی چاہیے. اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہر دم تیار رہیں. جہاد دیکھیں، مسلمانوں کی زندگی ایکچولی جہاد ہے. جہاد اسٹرگل. دیکھیں اس کو ہم غیر مسلمانوں نے جہاد کو کچھ اور ہی لیا ہے، اس کا میننگ اپنے حساب سے بنا لیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کا خود حکم دیتا ہے جہاد کرنے کا. اب جہاد کیا ہے بھائی؟ یہ لوگوں نے سمجھا کہ مار کاٹ ڈھاڑ، یہ فساد کرنا، یہ تمام چیزیں کرنا، یہ انہوں نے جہاد بنا کر رکھا ہے. جہاد میں یہ سب ہے ہی نہیں. جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل، سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل. کس طرح سے سروائیو کرنے کے لیے؟ اکارڈنگ ٹو اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہمیں جینے کو اسٹرگل کرنا ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی. جب ہم اتنے سارے ریلیجنس ایک ہی کنٹری میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ تقریباً بہت سارے طرح کے ریلیجس پیپل ہم پاتے ہیں، تو نیچرلی ہر ایک کو کٹھنائی ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے ہمیں مصیبتوں کا سامنا جھیلنا ہے. ہمیں کوئی آسان راستہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تم بس جو چاہے سو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کل دیکھو ہر چیز کے لیے پوچھے جا رہے ہیں ہم لوگ. آج کل یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں نماز، آج کل بہت ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. وہ بھی کہاں؟
اپنے گھروں کے اندر. تو دیکھیں ہمیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے. unless and until ہمیں وہ خبر آ جاتی ہے کہیں سے, یا تھوڑا بہت کوئی بیچارہ بنا کے ویڈیو بنا کر چھوڑ جاتا ہے ہمارے لیے, تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسے ہو رہا ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری شریعتوں پر جینا آسان نہیں ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا آسان راستہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک ٹرم دیا گیا ہے جہاد. ہماری مسلمانوں کی زندگی جہاد ہے. جہاد یعنی ہمیں اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہوئے زندگی جینا, اور اپنے کلام پاک, اللہ اپنے شریعتیں, اپنی سنتوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی جینا, دیٹ از جہاد. اگر یہاں تک کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, اس لیے اگر تم جہاں پر ہو وہاں پر تم ایز پر دین اسلام جی نہیں سکتے تو چھوڑ دو وہ زمین. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو, مائگریٹ, ہجرت کر جاؤ وہاں سے. اور کہتا ہے کہ وہ ایک ہی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے میری زمین بڑی وسیع ہے, تو تم کہیں اور ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر ہمیں ایز پر سنت اور ایز پر شریعت ہم جی سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے جہاد کے لیے ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے. پھر وقت پڑا تو جہاد کے اندر پھر خون, یہ تمام چیزیں, لڑائی جھگڑے یعنی جنگیں, حق کے لیے جنگیں, ناٹ جسٹ فساد کرنے کی جنگیں نہیں جو عموماً غیر قوم کرتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاد کے ان دا سینس ایون ہم اپنے جانوں سے اور مالوں سے جہاد کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. مطلب وقت پڑے تو جنگ کرنا ہے ایسے گروپوں سے جو ہمیں جینے نہیں دیتے ہیں ایز پر اسلام. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ 10ویں رکوع میں جنگ کے بارے میں بتا رہا ہے, اور پھر جہاد کے لیے آلموسٹ تیار رہنے کے لیے کہا ہے. اور جنگ میں یہ شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے حکمت عملی انجام دینی ہے, منصوبہ بندی کرنی ہے, پلاننگز کرنے ہیں جنگ کے لیے, اور الرٹ رہنا ہے. you should be all the time alert کہ کون کس وقت کہاں سے حملہ کرے. سو اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے یہ تمام چیزیں بتاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہاد میں بھی اخلاص, دیکھیں پیورٹی, دل کی پیورٹی, انٹینشنز کی پیورٹی ہر جگہ آ رہی ہے. یہاں پر بھی جہاد میں اللہ تعالیٰ پیورٹی مانگ رہا ہے, اخلاص مانگ رہا ہے. مسلمانوں میں کیا ہے, بعض جہاد سے کتراتے ہیں, بعض لوگ جہاد سے کتراتے ہیں, ارے کس کو جان دینی ہے بھائی, کیونکہ وقت پڑے تو جنگ بھی کرنی ہوتی ہے اپوزٹ پارٹی سے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ کیا ہیں, جنگوں سے, جہاد کرنے سے کتراتے ہیں, اور مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں, ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. سب سے بڑی خرابی ہے یہ. دیکھیں انسان کو ایک طریقے سے رہنا چاہیے. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, اگر ڈیٹیل جب ہم پڑھے تھے تو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں تھی, لیکن میں پوائنٹس پڑھ رہی ہوں یہاں پر. اور دوسروں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. شریعت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے, یعنی اسٹرگل ان دا وے آف اللہ. کوئی آسانی, الحمدللہ ہم آج یہاں پر کیا ہے, بہت ہی آسان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور ذرا جا کر پڑھیں تو پتہ چلے گا ان کو نہ نیند تھی, نہ چین تھا, نہ بھوک تھی. یعنی ایسے ان کے ہر پل they were in جہاد. تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پیورلی انٹینشن کے ساتھ جد و جہد کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے نفاق کی مذمت کی ہے یہاں پر. نفاق یعنی دوگلے پن کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم موت کے ڈر سے جہاد کرنے سے ڈرتے ہو, رائٹ,
जंगों में जाने से एक्सक्यूजेस चाहते हो, क्यों? जान चली जाएगी, किसी की तलवार लगी तो मौत तो है ही है ना, फिर मतलब मरने का डर। तो अल्लाह ताला कहता है मौत का वक्त मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला ऐसों को, इस मुनाफिकत को यहाँ पर जवाब दे रहा है कि मौत तो अटल है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी मौत का मजा हर एक को चखना है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मौत अटल है, मौत फिक्स्ड है। कैसे, कहाँ, किस मोड़ पर होनी है, फिक्स्ड है, न एक सेकंड इधर न एक सेकंड उधर। तो फिर मौत से डरना कैसा? मौत तो फिक्स करी हुई है अल्लाह ने। तो अल्लाह ये कहता है कि मौत का वक्त मुकर्रर है। तो हमारी जो शरीयत है कुरान में, ये यकीन दिलाती है कि मौत मुकर्रर है, चाहे इंसान मैदान जंग में हो उस वक्त, यानी मैदान जंग में हो या अपने घर में हो। लिहाजा मौत के खौफ से जिहाद या अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं रहना चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म आ गया जिहाद करने के लिए, यानी जंग करने के लिए, उस जमाने में हक के लिए जंग करनी पड़ती थी ना, कुर्बानियां दी ना, हमारे तमाम साहबा ने कुर्बानियां दी। तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर शरीयत बताती है कि देखो, आप हक के लिए जंग में चले जाओगे तो मरोगे नहीं वहां पर, जब तक कि आपकी मौत वहां पर फिक्स नहीं है। तो ये एक चीज यहाँ पर अल्लाह बताता है, क्यों? यहाँ जंगी हालात पर अल्लाह ताला ने तस्करा किया हुआ है। तो वहां पर मुनाफिक जो है एक्सक्यूजेस लेकर जंग में नहीं जाते थे। तो अल्लाह ये कहता है कि चाहे तुम जंग के मैदान में हो, चाहे तुम अपने घरों में बंद क्यों ना हो, चाहे तुम किलों में बंद क्यों ना हो, मौत तो आकर ही रहेगी। ये अल्लाह यहाँ पर बताता है। और फिर अल्लाह की रसूल की इताअत, जो रसूल की इताअत करते हैं वो हकीकत में, ये तो बहुत बार देखिए, बार बार ये बात आ रही है, यानी जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, या रसूल की जो इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। और शरीयत के मुताबिक रसूल की इताअत फर्ज है, यानी हर एक बंदे पर फर्ज है। ये नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अहकाम नाजिल करे वो फलां के लिए, फलां के लिए, मेरे लिए नहीं है, नहीं, हर एक बंदे के लिए ये क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयतों का इताअत करना फर्ज है। और इनसे दूर रहना निफाक है। देखिए, हम कहते हैं ना, हम हमारे अंदर निफाक नहीं है, जो खतरनाक बीमारी है। यानी हम कुछ चीजों को करते हैं और कुछ चीजों को अपने दिल की मर्जी पर करते हैं। मेरा दिल किस चीजों पर खुश होता है वही चीज हम करते हैं, या मेरे दिल को नागवारा गुजरे कोई अगर शरीयत आती है तो मैं उसको मानती नहीं हूं। तो अल्लाह यही कहता है कि ये तो फर्ज है हम पर, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की कोई भी शरीयत हम छोड़ नहीं सकते। इसको निफाक कहा गया है। अगर हम छोड़ते हैं तो ये निफाकत की अलामत है। फिर मुनाफिकों का किरदार और बताया गया यहाँ पर, यानी मुनाफिक जो होते हैं बज़ाहिर इताअत का दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसले करते हैं उसको पसंद नहीं करते। जैसे जंगों में जाने के फैसले जब भी करते थे ये लोग किनारा कर जाते थे। ये जो डरते थे मौतों को, ये जो इस्लाम की तरफ से लड़ने को डरते थे, तो ये लोग किनारा कर जाते थे, ये लोग तस्लीम नहीं करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को। तो ये ऐसे मुनाफिक होते हैं। यानी शरीयत में मुनाफिकत को सख्त सख्त नापसंदीदा करार दिया गया है। ये यानी ये बोलने का मतलब ये है, आप सुनते जाओ, एक चीज जो बार बार दोहराई जा रही है, दैट मीन्स हमें गौर फिक्र करना चाहिए। वी शुड बी अलर्ट। अल्लाह बार बार एक चीज जो बता रहा है, कहीं उसमें हम शामिल तो नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए, बार बार जितनी भी मैं आयतें पढ़ रही हूँ उसमें ये मुनाफिकत को बहुत ज्यादा ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया, देखिए अल्लाह को ये कितना सख्त नापसंद है, और मुसलमानों को इखलास और सच्चाई के साथ अमल करना चाहिए।
یعنی ہمارے عمل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، پیورٹی اینڈ حق، حق بات، سچی بات، ان دو پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کا حکم دیا اللہ نے۔ پھر اب یہ ہوا 10th رکوع۔ اب شرعی نکات دیکھیں ہم لوگ، یعنی پوائنٹس، شرعی پوائنٹس، اس میں ہمیں کیا کچھ ملے ابھی سمجھنے کے لیے۔ جہاد کے لیے تیار رہنا ہے ہر دم مسلمانوں، اور اس کی حکمت عملی، یعنی پلاننگز آلسو وی ہیو ٹو ڈو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جیسا آیا ویسا ہم چلیں گے، نہیں، تو ہمیں جہاد کرتے وقت تیاری بھی کرنی ہے، حکمت عملی پلاننگز کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں پیور اخلاص شرط ہے، یعنی پیورٹی از اے کنڈیشن۔ ہماری اللہ کے راہ میں اگر تم جا رہے ہو تو تمہارے دل کیا ہے؟ اخلاص سے بھرپور ہونے چاہیے، اور منافقت سے بچنا چاہیے ہم سب کو۔ دین موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے ڈر کر فرض، ہمیں فرائض جو بھی ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ یعنی جتنے بھی فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اللہ نے، ان کو موت کے ڈر سے ٹالنا نہیں چاہیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہر عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ سنت ہونی چاہیے، ہمارے رسول کی سنت ہونی چاہیے۔ اگر سنت نہیں تو ہمارا عمل کیا ہے؟ بیکار ہے، ضائع جائے گا۔ تو ہمارے ہر عمل کو، جو بھی زندگی میں عمل کرتے ہیں، تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنا چاہیے۔ اور منافقانہ رویے سے اسلام شریعت کے خلاف ہے، تو ہمارا بیہیویئر منافقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ رکوع میں ہمیں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کس طرح سے کرنا ہے، اور پیورٹی، اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ اور 3 چیزیں کیا؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اور پیورٹی، اخلاص کی تعلیم دیتا ہے ہمیں، پیور، ہاؤ یو ہیو ٹو بی وتھ پیور انٹینشنس، اور نفاق سے خبرداری، اور الرٹ کرتا ہے ہمیں نفاقت سے۔ تو یہ چیز ہمیں 10th رکوع میں ملی۔ تو اب 11th رکوع دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالی 82 سے 87، آیت 82، یہاں سے آیت 82 سے ہمیں 87 تک اللہ کے کیا شریعتیں ملتی ہیں، یہ دیکھیں گے ہم۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ یہاں پر 11th رکوع جب شروع ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن پر غور کریں۔ شریعت کے مطابق قرآن فہم و تدبر کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتے، اس میں کنفیوژن ہوتے۔ جیسے مشرکین مکہ اور تمام باقی جو بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ خود گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز دیکھیں، اللہ کہتا ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا نا تو اس میں بہت سارے کنفیوژنز پاتے آپ، شروع سے لے کر آخر تک بس کنفیوژنز پاتے، کسی کا صحیح ڈھنگ سے ایکسپلینیشن نہیں پاتے آپ۔ تو اگر کوئی سچے دل سے، پیور انٹینشن سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک، سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ النساء تک، تو اس کو کہیں کہیں رتی برابر بھی شک و شبہات نہیں ملیں گے، رتی برابر بھی۔ کیوں؟ اللہ سب سے پہلے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پہلی آیات میں کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی
شک و شبات نہیں ہے. تو جب اللہ میرا رب کہتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی نتھنگ ان اٹ، کوئی کنفیوژنس نہیں ہوں گے. تو اللہ یہی یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ میری کتاب میں غور و فکر کرو، فہم اور تدبر کرو. بہت ساری چیزیں ہیں جو تم سیکھ سکتے ہو میرے کلام سے. تو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تو آسان ہو ہی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ میرا کلام نہیں ہوتا تو اس میں آپ بہت سارے کنفیوژنس پاتے، تعداد یعنی کنفیوژنس پاتے. اور شرعی حکم کیا؟ قرآن پر غور و فکر کرنا لازم ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے، کسی مولانا کے لیے، کسی اسکالر کے لیے، یہ تمام کسی عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے، اللہ کے ایک ایک بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو پڑھے اور اس کے پر غور و فکر کرے. یعنی غور ان دا سینس کہ اللہ اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، کیوں یہ آیت جاری کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح سے ایک آیت کو ہم جب لے کر بیٹھتے ہیں کہ اس آیت میں مین اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، وی کین انڈرسٹینڈ اٹ. بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، ایک آیت میں کیا پیغام، دو آیت میں کیا پیغام، اور پورے رکوع کے اندر کیا پیغام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم بھی الحمدللہ اس کلاس میں یہی کچھ کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی ہم لوگ. تو یہ چیز اللہ کہتا ہے یہ تم پر لازم ہے تاکہ اللہ کا ہدایت کا راستہ ہم پر واضح ہو جائے. اللہ سے جب ہم کہتے ہیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے ہدایت کا راستہ تو قرآن میں دکھا چکا ہے، اور کہاں سے دکھائے گا؟ اور کوئی نبی بھیجے گا اللہ؟ لاسٹ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے اور رخصت ہو بھی چکے. تو اب کیا ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اور کوئی آنے والا ہے ہمارے در پر ہمیں سمجھانے کے لیے کہ نہیں یہ فلاں فلاں ہدایت کا راستہ ہے؟ ہمارے پاس ہمارے نبی نے آلریڈی بتا کر چلے گئے کہ دیکھو یہ کلام پاک میں پورے ہدایت کے راستے ہیں، کہاں کیسے زندگی بسر کرنی ہے ٹوٹلٹی میں بتایا گیا ہے. تو تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو اب جاننا ہے نا، ہر ایک کو ایک ایک آیت پڑھ کر سمجھنا ہے نا کہ کس طرح زندگی ہم بتائیں. تو یہ ہم پر سب پر کیا ہے؟ لازم ہے تاکہ ہدایت کے راستے ہمیں سمجھ آ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ اس میں 11 رکوع میں کہتا ہے منافقین کے رویے اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا. یعنی منافقین یہ جو ہوتے تھے مدینے کے اندر، مومن مسلمان بھی اور منافقین یہ مل کر ٹوٹل میں مسلمان تھے. یعنی منافقین مسلمانوں کے اندر ہی رہتے تھے، سوسائٹی کے اندر. سو بہت سارے مسلمان بھی نہیں جانتے تھے کون منافق ہے، کون ہمارا دشمن ہے. اتنے کنفیوژنس ہوتے تھے مدینے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے رویے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اس 11 میں یہاں پر بتاتا ہے. دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہ منافقین رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو، کوئی بات کسی نے بتائی تو سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے روکا ہے اللہ نے یہاں پر. کیونکہ دیکھیں دنیا میں زیادہ تر کنفیوژنس کہاں ہوتے ہیں؟ ایک نے آئی ایک بات بتا دی، میں نے اٹھائی دوسرے کو بات بتا دی، اس نے اٹھائی تیسرے کو. پھر وہاں پر نیوز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایک منہ سے دو، دوسرے منہ سے تیسرے، تیسرے منہ سے چوتھے. آج تو ماشاءاللہ آج تو انگلی ایک دبائی پورے گروپس میں نیوز پہنچ گئی. آج تو واٹس ایپ اور پتہ نہیں سوشل گروپس اتنے ہوئے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، کیا کچھ نہیں ہے آج. آپ بس ایک انگلی گھماؤ یا دباؤ، میں کہوں گی آپ کی نیوز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ you should be very careful if anyone passes to you any news, any sort of news. آپ کو چیک کرنا چاہیے. اگر آپ چیک نہیں کر سکتے تو وہ نیوز آپ ایسے فرینڈ سے، ایسے لوگوں کو تک پہنچاؤ، ایسے عالموں تک پہنچاؤ، اپنے لیڈران
کہ وہ لوگ چوکسی کر سکے اس نیوز کی، یہ نیوز صحیح ہے یا غلط ہے. unless and until آپ اس کی چوکسی نہیں کرتے ہو، آپ اس کی ریسرچ نہیں کرتے ہو کہ یہ صحیح خبر ہے یا غلط، آپ فارورڈ نہیں کر سکتے. فارورڈ کرنے کے بعد ہم اللہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. کیوں؟ آپ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. پھر ایک بار فارورڈ ہوا تو واپس ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی باتیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات یعنی امن یا جنگ کے لیے ہو. یعنی مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی بات جس کے پھیلنے سے جنگ ہو سکتی ہے، امن اور سکون ہو سکتے ہیں ہم، یعنی there is a direct response to that news. ایک نیوز آپ نے بھیجی، پورے گروپ نے بھیجی، اور پھر آپ کو رسپانس آ گیا کیا کہ فلانے شہر میں لڑائی ہوئی، فلانا ہوا، ڈمکا پتہ نہیں کیا ہوا، مار دھاڑ کاٹ ہو گئی. کیوں؟ فلانی چیز وائرل ہو گئی تھی اور وہ سچ سمجھا کسی نے اور اس پر ایکشن رسپانس ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں مسلمانوں کو پرہیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہر ایری گیری نیوز کو فارورڈ نہ کرو. تو ہم سب کو بھی الرٹ ہونا چاہیے اس میں. اور شرعی حکم ہم نے اس میں کیا دیکھا 11th میں ابھی، یعنی غیر چیزوں کو پھیلانا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، روکا ہے اللہ نے. اور معاملات میں اہل علم اور رہنماؤں سے رجوع کرنا چاہیے، یعنی جو عالم ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہمیں یہ چیز ان تک پہنچانی چاہیے. جو نیوز آپ کے پاس آئی ہے ہمارے بڑوں تک